बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबक का कला तो सुल्तान अयूबी सर कर चुका था, लेकिन शहर में अभी बदनज़मी और अफरा तफरी थी। ईसाई अपने कुंबू समेत वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भाग भी गए थे। उन्हें डर ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह उन्होंने शोबक के मुसलमान बाशिंदों पर जुल्म तशद्दुद रवा रखा था, उसी तरह अब मुसलमान उनका जीना हराम कर देंगे। इस इंतकामी कार्रवाई से वो इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने जब अपनी फौज को किले से भागते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तीर अंदाजों के तीरों से मरते और हथियार डालते देखा, तो बाल बच्चों को लेकर घरों से निकलने लगे। मुसलमान सिपाह ने उन्हें जाने नहीं दिया था। सलारू और कमानदारों ने अपने तौर पर हुक्म दे दिया था कि शहर से किसी शहरी को कहीं जाने ना दिया जाए। चनाचे सिपाही भागने वाले ईसाइयों को रेगिस्तान के दूर दराज रास्तों, गोशों और टीलों के इलाकों से रोक रोक कर वापस भेज रहे थे। ये लोग दरअसल अपने और अपने हुक्मरानों के गुनाहों की सजा से भाग रहे थे। उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को कीड़े मकोड़े बना रखा था। मुसलमानों का कैंप इसका मुंह बोलता सबूत था। सुल्तान अयूबी को इस कैंप का इल्म था। वो शोबक में दाखिल होते ही उस कैंप में पहुंचा। एक अंदाजे के मुताबिक वहां 2000 के करीब मुसलमान कैद थे। ये 2000 लाशें थी। उनसे मवेशियों की तरह काम लिया जाता था। उनसे गलाजत तक उठवाई जाती थी। उनमें बहुत से ऐसे भी थे जो यहाँ जवानी में लाए गए थे और बूढ़े हो चले थे। वो भूल गए थे कि वो इंसान हैं। उनमें पहली लड़ाइयों के जंगी कैदी भी थे और उनमें उन बदनसीबों की तादाद ज्यादा थी जिन्हें सलीबियों ने काफिलों से और शहर से पकड़कर कैंप में डाला था। ये अमीर कबीर ताजर थे या खूबसूरत लड़कियों के बाप थे। उनसे दौलत, माल और लड़कियां छीन ली गई थी। उनमें शहर के वो मुसलमान भी थे जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि वह सुल्तनत इस्लामिया के वफादार और सलीब के दुश्मन हैं। शहर में जो मुसलमान रहते थे वो नमाज और कुरान घरों में छुप छुप कर पढ़ते थे, वो भी इस तरह कि आवाज़ बाहर ना जाए। वो मामूली हैसियत के ईसाइयों को भी झुक कर सलाम करते थे। अपनी जवान बेटियों को तो वो पर्दे में रखते ही थे, अपनी मासूम बच्चियों को भी वो बाहर नहीं निकलने देते थे। ईसाई खूबसूरत बच्चियों को अगवा कर लेते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब उन 2000 जिंदा लाशों को देखा तो उसके आंसू निकल आए। उसने कहा था कि उन मजलूमों को आज़ाद कराने के लिए मैं पूरी की पूरी सुल्तनत इस्लामिया को दाव पर लगा सकता हूँ। उसने उनकी ग़िज़ा और उनकी सेहत के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए थे और कहा था कि अभी इन्हें इसी जगह पर रखा जाए और इन्हें बिस्तर मुहैया किए जाएं। उसके पास अभी उनकी कहानियां सुनने के लिए वक्त नहीं था। उसे अभी बाहर की कैफियत को काबू में लाना था। बाहर का ये आलम था कि जंग अभी जारी थी, जिसकी नवैयत खुली जंग किसी नहीं थी। सूरत यह थी कि सलीबी फौज जो सुल्तान अयूबी के धोखे में आकर करक और शोबक से दूर उस फौज को रोकने के लिए चली गई थी, वो बिखर कर पिसपा हो रही थी। मुसलमान दस्ते उस पर शब खून मार मार कर और ज्यादा बुरा हाल कर रहे थे। सुल्तान अयूबी को इत्तलाएं मिल रही थी कि बाज झड़पों में उसके दस्ते घेरे में आकर नुकसान उठा रहे थे। यह खतरा भी था कि करक के किले में जो सलीबी फौज है वो सहरा में फंसी और बिखरी हुई अपनी फौज की मदद के लिए भेज दी जाएगी। इस सूरत हाल के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास फौज की कमी थी। मिस्र से वो कमक नहीं मंगवाना चाहता था क्योंकि वहाँ की साजिशें दबी नहीं थी और माजूल की हुई फातमी खिलाफत के हामी दरपर्दा साजिशों में मसरूफ थे और सूडानी हबशी अलग ताकत जमा कर रहे थे। उन दोनों को सलीबी हुक्मरान मदद देकर सुल्तान अयूबी के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे थे। सबसे बड़ा खतरा यह था कि मुतअद्दद मुसलमान और सियासी और फौजी सरबराह भी सुल्तान अयूबी के खिलाफ दरपर्दा कार्रवाइयों में मसरूफ थे। ये ईमान फरोशों का टोला था जो इक़्तिदार के हसूल के लिए इस्लाम के दुश्मनों के साथ साजबाज कर रहा था। उन्होंने हशीशियन के पेशावर कातलों की हिदमात भी हासिल कर ली थी जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल का मंसूबा बना लिया था। सुल्तान अयूबी ने कई बार कहा था कि सलीबियों की यह कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो मेरे हाथों मुसलमानों को कत्ल करा रहे हैं। वो बेशक ईमान फरोश हैं जिन्हें मैंने गद्दारी की पादाश में सजाए मौत दे दी है, लेकिन वो मुसलमान थे और कलमा गो थे। काश ये लोग अपने दुश्मन को पहचान लेते। अब जबकि शोबक का कला उसके कदमों में था और वो किले की दीवार पर अपने फौजी मुशीरों वगैरह के साथ घूम रहा था, उसे शहर के मुसलमान बाशिंदे ग्रोह दर ग्रोह नाचते और अल्लाह अकबर के नारे लगाते नजर आ रहे थे। ऊंटों पर शहीदों की लाशें और जख्मी लाए जा रहे थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसका दस्ते रास्त बहावुद्दीन शद्दाद अपनी यादाश्तों में लिखता है कि सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर फतह और नुसरत का कोई तासुर नहीं था। खुशियां मनाने वाले शोबे के मुसलमानों का एक गिरोह दफ और शहनाई की ताल पर नाचता उस दीवार के दामन में आन रुका जहां हम खड़े थे। सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें देखता रहा। लोग उसे देखकर पागलों की तरह नाचने लगे। अयूबी के होंठों पर मुस्कुराहट तक न आई। उसने उन लोगों के लिए हाथ तक नहीं हिलाया, बस देख रहा था।
گروہ میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا، صلاح الدین بن نجم الدین، تم شعبک کے مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کر اترے ہو۔ وہ لوگ عربی نسل کے تھے، ایک دوسرے کو باپ کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے، اس لیے ان میں بیشتر صلاح الدین ایوبی کو بن ایوب یا بن نجم کہتے تھے۔ سلطان ایوبی کرد نسل سے تھا۔ ناچنے والوں میں سے کسی نے نعرہ لگایا کہ کرد کے بچے، ہم تیری پیغمبری کو سجدہ کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی یک لحظ بیدار ہو گیا اور تڑپ کر بولا، انہیں کہو کہ مجھے گناہگار نہ کرے، میں پیغمبروں کا غلام ہوں، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے سلطان کے ایک محافظ سے کہا، بھاگ کر جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ ایسے نعرے نہ لگائیں، آرام سے کہنا، ان کا دل نہ دکھانا۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں ناچنے دو، انہیں گانے دو، انہوں نے جہنم سے نجات حاصل کی ہے، میری زندگی ان لوگوں کی خوشیوں کے لیے وقف ہے۔ وہ اور کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ یہ جذبات کا غلبہ تھا، اس نے منہ پھیر لیا، وہ ہم سب سے اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ابھی فلسطین کی دہلیز پر پہنچے ہیں، ہماری منزل بہت دور ہے، ہمیں شمال میں وہاں تک جانا ہے جہاں سے بحیرہ روم کا ساحل گھوم کر مغرب کو جاتا ہے، ہمیں سرزمین عرب سے آخری صلیبی کو بھی دھکیل کر بحیرہ روم میں ڈبونا ہے۔ وہیں سلطان ایوبی نے اپنے متعلقہ مشیر کو حکم دیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ کوئی غیر مسلم اس خوف سے شہر سے نہ بھاگے کہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ کسی کو کسی مسلمان فوجی یا شہری سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ قلعے کے دروازے پر شکایت کرے، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ ہم کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا نہیں بلکہ پیار اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر کسی نے اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بات یا حرکت کی تو اسے اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہوگی، اور یاد رکھو کہ اسلامی قانون سے نہ کوئی غیر مسلم بچ سکتا ہے نہ مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ شہر میں اگر کوئی صلیبی فوجی یا جاسوس چھپا ہوا ہے یا اسے کسی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو مسلمان فوج کے حوالے کر دے۔ سلطان ایوبی کی فوج قلعے کی ایک دیوار توڑ کر اندر گئی تھی۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ قلعے کے اس حصے پر فوراً قبضہ کیا جائے جہاں صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے اسے اس مرکز کے متعلق بہت سی معلومات دے رکھی تھی اور رہنمائی بھی کی تھی، مگر صلیبی اتنے اناڑی نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسی حصے کو خالی کیا اور دستاویزات نکال کر لے گئے تھے۔ ان کی جاسوسی کا سربراہ ہرمن اور اس کے دیگر ماہرین وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ البتہ 8 لڑکیاں پکڑی گئی تھی جو علی بن سفیان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ ان سے معلومات لے رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا تھا کہ کم و بیش 20 لڑکیاں وہاں سے نکل گئی ہیں۔ وہ سب اپنے طور پر بھاگی تھیں، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ مرد جاسوس بھی نکل گئے تھے۔ ان 8 لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھی لڑکی لوزینہ کے متعلق بتایا تھا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی حدید کو قلعے سے فرار کرا کے خودکشی کر لی تھی۔ شوبک میں سلطان صلاح الدین ایوبی امن اور شہری انتظامات بحال کرنے میں مصروف تھا، جبکہ کرب میں صلیبی حکمران شوبک پر حملے اور اسے سلطان ایوبی سے چھڑانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے، لیکن صلیبی حملے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے تھے جتنا وہ سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے عالم جاسوس نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا۔ اس کی فوجیں کرک کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ ان کے قاہرہ کے جاسوسوں نے بھی ناقابل تردید اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کرک پر ہی حملہ کرے گی جس کی کمان وہ خود کرے گا، مگر آدھے راستے سے اس کی فوجوں نے رخ بدل دیا اور ایسی چالیں چلیں کہ صلیبی فوج جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے گئی تھی شب خونوں کی زد میں آ گئی اور سلطان ایوبی نے کرک سے اتنی زیادہ دور شوبک پر حملہ کر دیا۔ یہ سوال ایک کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا جس میں صلیبی فوج کے اعلیٰ افسر اور صلیبی حکمران موجود تھے۔ ان کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ ہرمن اور عالم جاسوس جسے سلطان ایوبی نے قاہرہ سے گرفتار کر کے رہا کر دیا تھا، ملزموں کی حیثیت سے کانفرنس میں پیش کیے گئے تھے۔ عالم جاسوس شوبک کے قلعے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے کانفرنس میں ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا تھا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے غلط اطلاع دے کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور ان کی فتح کا باعث بنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بیان دیا کہ اسے یہ اطلاع کس طرح ملی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی اطلاع میں کوئی شک تھا تو متعلقہ محکمے کو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اس بیان پر ہرمن سے پوچھا گیا کہ اس نے جاسوسی کے ماہر کی حیثیت سے کیوں تسلیم کر لیا تھا کہ اس جاسوس کی لائی ہوئی اطلاع بالکل صحیح ہے۔ مجھے اس ضمن میں بہت کچھ کہنا ہے، ہرمن نے کہا۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر ہوں، مگر کئی مواقع ایسے آئے ہیں جن میں میری مہارت اور میرے جاسوسوں کی محنت اور قربانی کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ میری مہارت فوج کی مرکزی کمان کے حکم یا کسی بادشاہ کے حکم کی نظر ہو گئی۔ اس کانفرنس میں 3 حکمران موجود ہیں اور ان کی متحدہ کمان کے اعلیٰ کمانڈر بھی موجود ہیں، اور جب کہ ہم اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوئے ہیں جس میں شوبک جیسا قلعہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کے ساتھ میلوں وسیع علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، سال بھر کی رست اور دیگر ساز و سامان دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہے اور شوبک کی پوری آبادی مسلمانوں کی غلام ہو گئی ہے، میں آپ کی خامیاں اور احمقانہ حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو بصد احترام یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے صلیب پر حلف اٹھایا ہے کہ صلیب کے وقار کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذاتی وقار کو ٹھیس پہنچے تو اسے صلیب کا وقار پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہرمن کی حیثیت ایسی تھی کہ کونارڈ گے آف لوزینان اور شاہ آگزٹ جیسے خود سر بادشاہ بھی اس کی بات رد کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ جاسوسی کا تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں تھا، ان میں تباہ کار جاسوس بھی تھے۔ ہرمن کسی بھی حکمران کو خفیہ طریقے سے قتل کرانے کی ہمت اور اہلیت رکھتا تھا، اسے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کرے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اور اس کی کردار کشی کے لیے صرف لڑکیوں پر کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، کسی حکمران نے کہا۔ کردار کشی کا بہترین ذریعہ عورت ہے، خواہ وہ تحریر میں ہو یا گوشت پوست کی صورت میں ہو۔ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمان امراء، قلعہ داروں اور وزراء کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے؟ لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے، ہرمن نے کہا۔ ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا، فوجی امور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی مصر میں حیثیت ایک گورنر کی سی ہے، لیکن اس نے وہاں کے خلیفہ کو معزول کر دیا ہے۔ ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حیثیت ایک سالار اور وزیر کی ہے، لیکن جنگی امور میں اسے بغداد کے خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ پیش نظر رکھیے کہ آپ نے چند ایک امیروں، وزیروں اور قلعہ داروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی حیثیت چند ایک غداروں کی ہے، وہ آپ کو اپنے ملک کا 1 انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے۔ اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں۔ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں۔ اس فوج کے لیے شراب پینا سنگین جرم ہے، اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہے۔ اس پابندی کا اثر یہ ہے کہ مسلمان فوجی ہو یا شہری، وہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی شراب کا عادی ہوتا تو آج مصر ہمارا ہوتا، اور صلاح الدین ایوبی شوبک کے قلعے کا فاتح نہ ہوتا بلکہ اس قلعے میں ہمارا قیدی ہوتا۔ ہرمن، ایک کمانڈر نے اسے ٹوک کر کہا، اپنی بات لڑکیوں تک رکھو، ہمارے پاس مسلمانوں کے اوصاف سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہرمن نے کہا، کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں ہم بڑی قیمتی لڑکیاں مصر میں بھیج کر مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں مروا چکے ہیں۔ لڑکی کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت ذات ذرا جذباتی ہوتی ہے، آپ لڑکیوں کو کتنی ہی صحت ٹریننگ کیوں نہ دے لیں، وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بن سکتی، لیکن ہم انہیں خطروں میں پھینک دیتے ہیں۔ خطرہ بہرحال خطرہ ہوتا ہے اور وہ دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات حالات بہت ہی بگڑ جاتے ہیں، اور ان حالات میں مسلمان فوجی ہماری لڑکیوں کو تفریح کا ذریعہ بنانے کی بجائے انہیں پناہ میں لے لیتے ہیں اور ان کے جسموں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس طرح لڑکیاں جذبات سے مغلوب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حال ہی میں ہماری ایک لڑکی کو صلاح الدین ایوبی کے ایک کمانڈر نے ڈاکوؤں سے بچایا اور خود زخمی ہو گیا۔ لڑکی اسے شوبک میں لے آئی، ہم نے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں پھینک دیا تھا۔ لڑکی نے اسے ہماری فوج کے ایک افسر کی وردی پہنا کر قلعے سے نکال دیا اور اسے گھوڑا بھی دیا تھا۔ میں نے لڑکی کو پکڑ لیا تو لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس نے سزا کے خوف سے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ گناہ گار ہے اور اپنے جسم کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے زہر پی لیا۔ لڑکیوں کے خلاف میں ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں، ہرمن نے کہا۔ ہمارے پاس جو لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قافلوں سے یا ان کے گھروں سے اغوا کیا تھا۔ انہیں ہم نے اپنا مذہب دیا اور اپنی ٹریننگ دی، وہ جوان ہوئیں اور اپنا بچپن اور اپنی اصلیت بھول گئیں۔ انہیں یاد بھی نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مگر ہم نے صرف نام بدلے، ان کا مذہب اور ان کا کردار بدلا، لیکن ان کے خون کو نہ بدل سکے۔ میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ مسلمان کی نفسیات دوسرے مذاہب کے انسانوں سے مختلف ہے۔ یہ لڑکیاں جب کسی مسلمان کے سامنے جاتی ہیں تو جیسے انہیں اچانک یاد آ جاتا ہے کہ ان کی رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون ہے۔ مسلمان کے خون سے اس کا مذہب نہیں نکلتا۔
تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے؟ ایک کماندار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، ہرمن نے کہا، بلکہ کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو سلیب کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مسلمان امراء کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہیں، آپ انہیں پھانس سکتے ہیں اور وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا، ان کی تلواریں ہماری تلواروں سے نہیں ٹکرائیں، ہمیں ان کی صرف فوج پہچانتی ہے، اس لیے وہ ہمارے جھانسے میں نہیں آ سکتی۔ صلیبیوں کا شاہ اگزٹ انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، ہرمن، تمہاری نگاہ محدود ہے، تم صرف صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو دیکھ رہے ہو، جبکہ ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس مذہب کی بے کنی کرنی ہے، اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے۔ مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں، ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپرد کر دیں گے۔ کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ میں لے لے گی۔ پھر ایک دور ایسا آ ہی جائے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے سکے گا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا، لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا۔ ہرمن، آج سے 100 سال بعد پر نظر رکھو، فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں، ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو، فاطمیوں اور سوڈانی حبشیوں کو مدد دو اور حشیشین کو استعمال کرو۔ کانفرنس کے کمرے میں ایک صلیبی افسر داخل ہوا، وہ گرد سے اٹا ہوا اور تھکا ہوا تھا۔ وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف پسپا ہو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ فوج کی حالت اچھی نہیں، میں یہ تجویز لے کے آیا ہوں کہ کرک کی تمام تر فوج کے ساتھ کافی کمک ملا کر شوبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑیں۔ اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کے حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے شب خون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو عقبی حصے پر شب خون مارتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ دن کے وقت ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں، جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدڑ مچا دیتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی دوڑتے اور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کیے اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے۔ ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں جا کر لڑاتے ہیں۔ سپاہ میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا ہے، لہذا جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے۔ اس مسئلے پر کافی بحث شروع ہو گئی۔ صلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ، جسے بہترین لڑاکا سمجھا جاتا تھا، کرک سے دور ریگزار میں بکھر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی چال کامیاب تھی، اس کے کماندار اور دستوں کے عہدیدار اس کی چال کو ہوش اسلوبی سے عملی رنگ دے رہے تھے۔ وہ پانی پر قبضہ کر لیتے تھے، بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے، ٹیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے تھے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ سے حملہ کرتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گھوڑوں کی اڑائی ہوئی ریت صلیبیوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں اندھا کر دیتی تھی۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ شوبک کو بچا سکتا۔ اس نے جنگی فہم و فراست سے کام لیا اور صلیبیوں پر اپنا رعب قائم کر دیا تھا۔ شوبک کے شمال مشرق میں صلیبیوں کی خاصی نفری بیکار بیٹھی تھی۔ اسے اس لیے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا کہ نور الدین زنگی سلطان ایوبی کو کمک بھیج دے گا۔ صلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلعے میں بیٹھے ہوئے پیچ و تاب کھا رہے تھے اور شوبک میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ صلیبیوں نے حملہ کر دیا تو وہ کس طرح روکے گا۔